बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम इल्मुन नहव की फ़सल नंबर 21 को हल करेंगे। अस्माए आमिला आज इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तौर से समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाए। तो हमारे पास फ़सल नंबर 21 यानी 21 जो है वो अस्माए आमिला यानी अमल करने वाले इसमों के हवाले से, ठीक है। यानी अमल करने वाले इस्म हैं, ठीक है। ये जुज़ यानी जुमले के अज्जा पर कुछ ना कुछ अपना अमल दिखाएंगे। क्या अमल करेंगे वो इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अस्माए आमिला की 11 किस्में हैं। यानी जो अस्मा है ना, जो अमल करते हैं जुमले के अंदर, उनकी 11 किस्में हैं। जैसे नंबर 1 है अस्माए शर्त बिमायना इन, अपने मुजारे को जज़म देते हैं और वो 9 हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अस्माए शर्तिया है सबसे पहले, यानी शर्त के मायने में होते हैं। ये इस्म जो हैं शर्त के मायने में होते हैं और क्या करते हैं, यानी कि जिस तरह इन शर्त के मायने में होता है इसी तरह यह अस्मा भी शर्त के मायने में होते हैं। अपने मुजारे को जज़म देते हैं और वो 9 हैं। मुजारे जो होता है फ़ेल मुजारे यज़रिबू, तज़रिबू, अज़रिबू, इन सब में क्या करते हैं, ये जज़म देते हैं, ठीक है, साकिन दे देते हैं और वो 9 हैं। कौन कौन से 9 हैं? फ़ेल के 9 इस्म जाजिम हैं, ये सुन लो ए अज़ीज़। 5 इनमें हैं मन, महमा, मता, इज़मा, वमा। फिर छठा अय्युन को जानो, 7वां है हैसुमा, 8वां अन्ना को समझो और 9वां है ऐनमा, ठीक है। यह हमारे पास कुछ अस्मा हैं जो कि क्या करते हैं, फ़ेल मुजारे को जज़म देते हैं, जैसे कि मिसालों में समझ में आ जाएगा। अब कुछ इसमें जो है ज़र्फ़ ज़मानी होते हैं और कुछ ज़र्फ़ मकानी होते हैं, यानी कुछ मकान के मायने देते हैं और कुछ कुछ जो है वक्त के मायने दे रहे होते हैं, ठीक है, ज़मान के मायने दे रहे होते हैं। जैसे देखें, मैं युकरिमनी उकरिम हूँ, जो मेरा इकराम करेगा उकरिम हूँ, मैं उसका इकराम करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मन इस्म है, ठीक है, और वो किसके मायने में है, शर्त के मायने में, इन के मायनों में। जो मायना इन अदा करता है ना, वही क्या कर रहा है, मन भी अदा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है मता तज़हब अज़हब। मता तज़हब अज़हब यानी जब तुम जाओगे मैं जाऊँगा। मता का मतलब क्या होता है, जब, यानी ये ज़र्फ़ ज़मा है, यानी वक्त के मायने अदा करता है। मा तश्तरी अश्तरी, जो तुम ख़रीदोगे वो मैं ख़रीदूँगा, इसमें भी शर्त जज़ा के मायने पाए जा रहे हैं। हैसुमा तक़ूद अक़ूद, यानी जहाँ तुम बैठोगे मैं वहाँ बैठूँगा, सही। उसके बाद है ऐनमा तक़सिद अक़सिद, जिस काम का तुम इरादा करोगे मैं भी इरादा करूँगा, ठीक है। महमा तक़ूद अक़ूद, जहाँ तुम बैठोगे वहाँ मैं बैठूँगा। इज़मा तुसाफ़िर उसाफ़िर, जहाँ तुम सफ़र करोगे वहाँ मैं सफ़र करूँगा। अय्युहुम यज़रिबनी अज़रिबहु, उनमें से यज़रिबनी, जिसने मुझे मारा, जो मुझे मारेगा। यज़रिबनी फ़ेल मुज़ारे, ये जो है हाल और मुस्तक़बिल का एहतमाल रखता है, तो हम मुस्तक़बिल का तर्जुमा करेंगे। उनमें से जो मुझे मारेगा, अज़रिबहु, मैं उसे मारूंगा, ठीक है। अन्ना तक्तुबु अक्तुबु, अन्ना तक्तुबु अक्तुबु, जहाँ तुम लिखोगे मैं वहाँ लिखूँगा, ठीक है। अब देखिए, ये तमाम अस्मा जो थे ये किसके मायनों में थे, शर्त के मायनों में थे। जिस तरह इन हरफ शर्त जो है वो शर्त के मायने अदा करता है, यानी फ़ेल मुज़ारे को जज़म देता है, इसी तरह इन अस्मा ने भी क्या किया है, फ़ेल मुज़ारे को जज़म दिया है। देखें, फ़ेल मुज़ारे की असल हैयत क्या है कि वो आखिर से मज़मूम होता है। तक़उदू, ये क्या होना चाहिए था, यानी अभी ये तक़उद है, लेकिन असल में क्या होना चाहिए था, तक़उदू होना चाहिए था, तफ़उलू के वज़न पर, ठीक है, बाब नसरा का है तो ये तक़उदू होना चाहिए था, यानी आखिर से मरफू होना चाहिए था, लेकिन अभी है ये तक़उद, सही है। यहाँ पर ये नहीं है, पेश नहीं है, बल्कि क्या है, जज़म है। तो क्यों जज़म आ गया, क्योंकि ऐनमा एक ऐसा हरफ है, यानी इसमें शर्त है जो कि किसके मायने में, हरफ शर्त इन के मायने में है, और हरफ शर्त इन की तरह या शर्त के मायने अदा करता है। उसी तरह दूसरा क्या है, हमारे पास अस्माए अफ़आल हैं, यानी अमल करने वाले अस्मा की दूसरी किस्म क्या है, अस्माए अफ़आल। पहले हमने पढ़ी कि हरफ शर्त के मायने में होते हैं, अस्माए शर्त कहलाते हैं। दूसरी किस्म है कि अस्माए अफ़आल यानी कि फ़ेल के मायने में होते हैं, और वो 9 हैं बस अस्माए अफ़आल। इनमें राफ़े 3 हैं, 2 हैं हैहाता और शत्ताना, तीसरा सरआना हुआ। 6 हैं नासिब दूना का, बलहा अलई का, हय्याहल। फिर रुवैदा और हा को याद रख ए बेवफा, ठीक है। यह हमारे पास शेर है, शेर को याद कर लेने से आसानी हो जाती है, तमाम अस्मा जो होते हैं वो आराम से याद हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हैहाता ज़ैदुन, ज़ैद दूर हुआ। शत्ताना ज़ैदुन व अमरुन, क्या हुआ, ज़ैद और अमर के दरमियान
دوری ہوئی سرعانہ امرن یعنی امر نے جلدی کی۔ اب یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے، یہ کچھ اسما ہیں جو افعال کے معنی میں ہوتے ہیں تو اسما، لیکن یہ کس کے معنی میں ہوں گے؟ افعال کے معنی، فعل کے معنی اس میں پائے جائیں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، دیکھیں ہیہاتا دور ہوا، ہیہاتا جو ہے وہ بعودہ کے معنوں میں، بعودہ بعودت یعنی کہ دور ہونے کو کہتے ہیں نا، بعودہ فعل ماضی ہے تو بعودہ کے معنی میں ہیہاتا دراصل، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ کیا کہلا رہا ہے؟ اس میں فاعل کہلا رہا ہے، اس میں فعل کہلا رہا ہے، یعنی اس میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں، حالانکہ ہے یہ اسم۔ شتانہ زید و عمرن، شتانہ جو ہے وہ افتراقہ کے معنی میں، افتراق جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، یعنی فرق ہونا، جدائی ہونا، تو افتراقہ کے معنی میں شتانہ۔ تو شتانہ ایک ایسا اسم ہے جس میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں، دیٹس وائی یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے ہمارے پاس اس میں فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سرعانہ امرن یعنی امر نے جلدی کی، یہاں جو سرعانہ ہے یہ سرعا کے اس میں ہے معنوں میں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس میں فعل کہلا رہا ہے۔ یہ تینوں ماضی کے معنی میں آتے ہیں اور اس کو بوجہ فاعلیت رفع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے بعد جو اسم ہوگا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیہاتا، شتانہ، سرعانہ وغیرہ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ فعل ماضی کے معنوں میں آتے ہیں، اور فعل ماضی کے معنوں میں آنے کی وجہ سے ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فعل ماضی میں اس کا فعل نکل جائے گا اور اس کے ماں بعد آنے والا اسم اس کا فاعل ہوگا، اور فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ہوتا ہے، پیش آتا ہے اس کے اوپر، تو اسی وجہ سے یہ اسم کیا ہوں گے؟ مرفوع ہوں گے۔ دیکھیں ہیہاتا زیدن، اگر اس کی ترکیب کریں تو یہاں پر زیدن کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا، اسی وجہ سے اس پر حالت رفع میں یعنی اس پر پیش آیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا دونا کا عمرن بلہا سعیدن علیکا بکرن حیا حلی صلاح ربیدہ زیدن ہا خالدن، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی اسم ہیں لیکن فعل کے معنی پائے جا رہے ہیں، جیسے کہ دیکھیے دونا کا، آپ نے عوامل النحو میں بھی اس کی مثالیں پڑھی ہیں کہ اس میں کیا پائے جاتے ہیں، اس میں جو ہے ہمارے پاس اس میں جو ہے فعل کے معنی پائے جا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ دونکا کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ دونکا جو ہے وہ خذ کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پکڑو اس کو، خذ، جیسے کہ ہم نے عوامل النحو میں پڑھا تھا کہ خذ کے معنوں میں ہوتا ہے دونکا عمرن یعنی امر کو پکڑو، خذ عمرن کے معنی میں ہے۔ بلہا سعیدن، تو بلہا جو ہے ہمارے پاس وہ دا کے معنی میں ہوتا ہے، دا کا مطلب ہوتا ہے چھوڑو، ٹھیک ہے۔ بلہا سعیدن یعنی سعید کو چھوڑو۔ علیکا بکرن، علیکا جو ہے علیکا لازم پکڑنے کے معنوں میں آتا ہے، علیکا بکرن یعنی بکر کو لازم پکڑو، ضرور بضرور اسے پکڑو، لازم پکڑو، جیسے اس میں آتا ہے حدیثوں میں کہ علیکا بالسنتی یعنی میری سنت کو لازم پکڑو۔ حیا حل صلاح، حیا حل جو ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ یعنی کہ آنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ حیا حل جو ہے ایتی کے معنی میں دراصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آنے کے معنی میں، یعنی کسی چیز کو کسی طرح برانگیختہ کیا جائے یعنی بلایا جائے۔ صحیح رویدہ زیدن، اب رویدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ رویدہ کا مطلب جو ہے امہل ہوتا ہے، یعنی مہلت دو، چھوڑ دو، مہلت دو، زید کو مہلت دو۔ ہا خالدن، تو ہا جو ہے ہمارے پاس وہ خود کے معنوں میں ہوتا ہے۔ صحیح، سب کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے، جو امپورٹنٹ ہے اس کے معنی آپ لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ بھولے نہیں، یاد رہے آپ کو۔ اس کے بعد یہ تمام الفاظ ایسے تھے، اسم ایسے تھے جو فعل کے معنوں میں تھے، میں نے آپ کو سب کے فعل نکال کے بتا دیے کہ کس میں کون سا فعل موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اور معنی بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہے کہ یہ 6 اسم امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں اور اسم کو بوجہ مفعولیت نصب کرتے ہیں۔ پہلے والے ہم نے کیا پڑھے تھے کہ پہلے والے جو 3 تھے وہ خود فعل ماضی کے معنی میں تھے، ان کے بعد والا اسم جو تھا وہ فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو ہیں یہ اسم جو ہیں یہ خود کس کے معنوں میں؟ فعل امر کے معنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور فعل امر میں کیا ہوتا ہے کہ فعل امر میں جو ہے فاعل کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ فعل ماضی میں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، کبھی لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن فعل امر میں کیا ہوتا ہے کہ فعل امر میں فاعل کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بعد جو اسم واقع ہوگا وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، کیونکہ فعل اور فاعل تو اس میں آ جائے گا، جیسے کہ دونا کا میں نے آپ کو بتایا کہ دونا کا جو ہے وہ خص کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خص کے معنوں میں جب ہم نے کیا اس کو تو اس میں فعل بھی پایا گیا اور انتا ضمیر فاعل بھی پائی گئی۔ اب بچا صرف مفعول، تو امرن اس کا کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا، اور آپ کو معنی کے اعتبار سے بھی پتہ چل رہا ہے، دیکھیں دونا کا یعنی خص، تم پکڑو، امرن امر کو، یعنی کام کس پر ہو رہا ہے؟ امر پر ہو رہا ہے، لہذا وہ مفعول بھی ہی واقع ہوگا، اس وجہ سے وہ حالت نصبی میں پایا جا رہا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ جبکہ پہلی والی مثالوں میں کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پر
وہ جو مابعد اسم تھا وہ حالت رفع میں تھا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ تو پہلے ہی شعر میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ 3 والے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفع میں پایا جاتا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو 6 ہوتے ہیں ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں پایا جاتا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا جو ہے ہمارے پاس اسم فاعل ہے۔ اب اسم فاعل کیا کرتا ہے، یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ اسم فاعل معنی میں حال یا استقبال کے ہو، دوسرے یہ کہ اس سے پہلے مبتدا ہو، جیسے زید قائم ابوہ زید ضارب ابوہ امرن، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا پڑھا کہ اسم فاعل بھی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے۔ دیکھیں فعل کیا کرتا ہے، فعل اپنے ایک اسم کو رفع دیتا ہے اور ایک اسم کو نصب دیتا ہے، یعنی وہ اسم جو فعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی وہ فاعل کہلا رہا ہوتا ہے تو اس کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسم جس پر فعل واقع ہوتا ہے یعنی وہ مفعول کہلا رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا دیتا ہے، نصب دیتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں فاعل کا عمل بھی بالکل فعل کی طرح ہے، بشرط یہ کہ یعنی 2 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر وہ فعل کی طرح عمل کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ وہ 2 شرطیں یہ ہیں کہ جو اس میں فاعل ہو وہ حال یا استقبال کے معنوں میں، ماضی کے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا ہو، یعنی اگر ضارب کو استعمال کروں تو میرا مقصد اس ضارب کو استعمال کرنے سے یہ ہو کہ مارنے والا ہے وہ شخص ابھی زمانے میں یا پھر آئندہ زمانے میں مارنے والا ہوگا، یہ مقصد نہ ہو کہ مارا اس نے، ٹھیک ہے۔ اگر مارا اس نے ہوگا تو پھر وہ اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری شرط ہم نے کہی کہ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے، اس سے پہلے مبتدا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا پھر اور بھی شرطیں ہیں اس میں، اور بھی شرائط ہیں کچھ، ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلی شرط اس میں سے مبتدا کا ہونا، جیسے دیکھیں زید قائم ابوہ، اب قائم کیا ہے، یہ اس میں فاعل ہے، قائم اس میں فاعل ہے نا، فاعل کے وزن پر، ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، تو قائم اس میں فاعل۔ اب اس سے پہلے زید مبتدا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والا اس میں فاعل اپنے فاعل کو رفع دیکھا، جب بھی دیکھیے ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے، اور ابوہ جو ہے کیا ہے، یہ ابن جو ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہوتا ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ کی حالت رفع جو ہے وہ واو کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ پڑھ لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا میں بات کر رہی ہوں۔ اسماء ستہ مکبرہ یعنی کہ اسماء متمکن کے اعراب کی کچھ حالت ہوتی ہیں، کبھی کچھ تو لفظی اعراب کے ساتھ آتا ہے، جیسے حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ، لیکن کبھی جو ہے حرفی اعراب بھی ہوتا ہے اسم پر، جیسے کہ واو، الف، یا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسماء ستہ مکبرہ کا جو حالت رفع کا اعراب ہوتا ہے وہ واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہو تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلے درجات میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر اس کا اسم جو ہے وہ حالت رفع میں، یعنی فاعل حالت رفع میں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو قائمن ہے اس سے پہلے یہ شرط پائی گئی ہے کہ اس سے پہلے مبتدا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دوسری مثال زید ضارب ابوہ امرن، اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مزید اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ اس میں صرف فاعل کی مثال تھی کہ فاعل کو دکھایا تھا حالت رفع میں، اب مفعول کو بھی دکھا دیا کہ مفعول حالت نصبی میں بھی پایا جا رہا ہے کیونکہ شرط پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں ضارب اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، فاعل کے وزن پر آتا ہے اس میں فاعل، تو ضارب فاعل کے وزن پر ہے۔ اب اس میں شرط کس طرح پائی جا رہی ہے کہ زید کو دیکھیے، زید مبتدا اس سے پہلے آ گیا، ٹھیک ہے، اور ضارب کے بعد ایک فاعل ہے اور ایک مفعول بھی ہے، یعنی ابوہ اس کا فاعل ہے اور امرن اس کا مفعول بھی ہے، تو اس نے اپنا عمل کیا ہے۔ کس طرح؟ ابوہ دیکھیے مضاف مضاف الیہ اس کا فاعل ہے نا، تو ہو ضمیر پر تو اس کا اعراب ظاہر ہو نہیں سکتا، ہو ضمیر ہے اور وہ مبنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مبنی ہوتی ہے۔ ابوہ بچا، اب ابو بچا تو ابو ستہ مکبرہ میں سے اور اس پر واو کے ساتھ اعراب آیا ہے، تو یہ پتہ چل گیا اس کی حالت رفع ہے۔ اور امرن کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ حالت نصبی میں مفعول کی بنا پر، ٹھیک ہے، اس وجہ سے حالت نصبی میں آیا ہے۔ اب اگلی شرط کو دیکھیے، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ موصوف ہو، ٹھیک ہے، جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرن، یعنی اس اسم فاعل سے پہلے موصوف ہو۔ دیکھیے اس مثال میں ضارب اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے رجل موصوف آیا ہے، ٹھیک ہے، رجل موصوف آیا ہے نا، اس وجہ سے کیا ہوگا یہاں پر ضارب یعنی کہ اپنے فعل کا عمل کرے گا، اپنے فاعل کو رفع اور اپنے مفعول بھی کو نصب دے گا۔ اب دیکھیں ضارب نے عمل کیا، ابوہ پر حالت رفع آئی اور بکرن پر حالت نصبی آئی، کیونکہ یہاں پر شرطیں پائی جا رہی تھی ضارب کے عمل کرنے کی، ٹھیک ہے۔ یعنی ترجمہ کیا ہوا کہ میں گزرا ایک ایسے مرد کے پاس سے کہ جس کا باپ مارنے والا ہے عمر کو۔ اس کے بعد دیکھیے یا موصول ہو، یعنی اس میں موصول ہو، اس سے پہلے نا، جیسے جاءنی القوم ابوہ، جاءنی الضارب ابوہ امرن، جاءنی القوم ابوہ، ٹھیک ہے، آیا میرے پاس، جاءنی آیا میرے پاس، القائم ابوہ، یعنی الذی هو القائم ابوہ، جس کے والد کھڑے ہوئے ہیں، یعنی
آیا میرے پاس وہ شخص جس کے والد کھڑے ہوئے. جاءنی الضارب ابوہ عمرا. تو معنی کیا ہوئے اس جملے کے کہ آیا میرے پاس وہ شخص کہ مارنے والا ہے اس کا باپ عمر کو. یہاں پر بھی کیا پایا گیا ہے، یعنی کہ موصول والی صورت میں دیکھیں یہ القائم کیا ہے، اس میں فاعل ہے اور اس سے پہلے الف لام پایا گیا. اور آپ کو پتہ ہے الف لام اگر کسی اس میں فاعل پر داخل ہو تو وہ الذی کے معنوں میں ہوتا ہے. صحیح ہے، یعنی اس کی تقدیری عبارت یوں ہے، القائم جو ہے اصل میں کیا ہے، الذی قائم. ٹھیک ہے، الذی قائم. اور الذی جب الذی قائم ہے تو قائم سے پہلے الذی پایا گیا. ہم نے یہی کہا تھا کہ موصول ہو اس سے پہلے، اگر موصول ہو تو بھی فعل کیا عمل کرے گا یہ. تو یہاں پر الف لام میں جو ہے الف الذی پوشیدہ ہے. اسی طرح جاءنی الضارب ابوہ عمرا میں بھی الضارب سے پہلے یہاں پر الف لام پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں شرطیں پائی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے اس نے اپنے فاعل کو رفع دیا ہے اور یہاں پر مفعول بہ کو نصب دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے یا ذوالحال ہو، جیسے دیکھیے اس مثال میں جاءنی زید راکبا غلامہ. اب اس مثال میں جو ہے راکبا کیا ہے ہمارے پاس، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، راکبن ہے نا اصل میں، تو یہاں پر یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، زبر آ رہے ہیں اس پر، لیکن اصل میں کیا ہے یہ راکبن بتانا مقصود ہے کہ راکبن تھا یہ. تو یہاں پر زید اس سے پہلے ذوالحال آیا ہے نا، تو اس وجہ سے یہ کیا ہو گیا، یعنی کہ یہ اب اپنا عمل کرے گا، اپنے فاعل کو رفع اور اپنے مفعول بہ کو نصب دے گا. دیکھیں راکبن، یعنی کہ راکبن ایک ایسا اس میں فاعل ہے جس سے پہلے ذوالحال موجود ہے، یعنی شرط پائی گئی ہے، تو یہ اپنے فاعل کو رفع دے گا. غلامہ پر رفع آیا ہے اور فرسن کیا ہے، فرسن منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا عمل دکھایا، کیونکہ شرائط اس میں پائی گئی تھیں. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوا، جاءنی زید راکبا غلامہ فرسن، یعنی آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ سوار ہونے والا ہے اس کا غلام گھوڑے پر. اب پھر اس کے بعد ہے یا حمزہ استفہام ہو، جیسے اضارب زید عمرا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں فاعل سے پہلے اگر استفہام کا لفظ ہو تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، یعنی صیغہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ جو ہے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بہ کو نصب دیتا ہے. دیکھیں ضاربن سے پہلے حرف استفہام موجود ہے، تو اب یہ کیا کرے گا، یہ اپنے فعل کا عمل کرے گا. زید فاعل کو اس نے کیا کیا، رفع دیا ہے، عمر کو نصب دیا ہے. ضاربن زید عمرا، یعنی کہ کیا ضاربن مارنے والا ہے زید عمر کو. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد کیا ہے، یا حرف نفی ہو، جیسے ما قام زیدن، حرف نفی. یہاں پر حرف نفی پایا گیا قائم سے پہلے، قائم اس میں فاعل ہے، اس سے پہلے حرف نفی پایا گیا. ما قائم زیدن، زید کھڑا نہیں ہے، تو اس میں بھی قائم کیا کرے گا، اپنے فعل کا عمل کرے گا، اپنے فاعل کو رفع دے گا، اور اگر یہاں مفعول بھی ہوتا تو اس کو نصب بھی دیتا. ٹھیک ہے، وہی عمل جو قامہ یا ضربہ کرتا ہے قائمون یا ضاربن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو عمل قامہ کرتا ہے نا، یعنی فعل کرتا ہے وہ قائمون کر رہا ہے، جو ضربہ کرتا ہے وہ ضاربن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ اس میں فاعل کے لیکچر کو ہم نے سمجھ لیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس میں مفعول اور دیگر اسما پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.